बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूम लका। माय नेम इज़ फारूक एंड यू आर वाचिंग फेसबुक लाइव सेशन। आज की जो नशिस्त है वो बिल्कुल लतीफ़ है, कोई मुश्किल बात नहीं होगी, कोई दकीक मसला ज़ेर बहस नहीं है, किसी किस्म की तलखी जो है वो मैं आपके साथ आज शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हुआ है कि कुछ बातें जो हैं वो ज़्यादा ही तल्ख हो गई और ज़्यादा तलखी भी अच्छी नहीं होती। तो इसलिए आज बिल्कुल लाइटर टोन में आपके साथ ये जो रूहानी वारदात है, इसका एक वसी जहान है, उस वसी जहान में से सिर्फ एक गोशा जो है वो आज आप लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वो शेयर करूंगा। तो सब देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम यही है कि ये वीडियो मैं बाद में डिलीट कर दूंगा, क्योंकि ऐसे आज चिल के मौसम में मैं बैठा हुआ था, वीकेंड भी है, तो मैंने कहा चलें आज आप सब दोस्तों के साथ कुछ प्राइवेट बातें जो हैं वो प्राइवेट तो खैर नहीं रही, लेकिन यह कि कुछ ऐसी बातें आप लोगों के साथ शेयर करती जाएं बिल्कुल लाइटर टोन में। आज कोई नो मोर फिलॉसफी, कोई दकीक मसला नहीं है, कोई फिका की बात नहीं, किसी किस्म का कोई पेचीदा मामला नहीं। आप सब लोग कैसे हैं? वीकेंड कैसा जा रहा है आप लोगों का? या अभी भी ड्यूटी पे चढ़े हुए हैं? शम्स शम्स हुसैन वफा, आज आज सिर्फ बस वैसे ही एक नॉर्मल, कोई इसमें कोई खास वो नहीं। हाँ जी, असनैन कैसे हो भाई नौजवान? सब देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इसका मतलब मेरी आवाज ठीक आ रही है? डिप्टी, हाउ आर यू? ये आज की जो नशिस्त है ये उस्ताद मोहतरम वासफ अली वासफ के नाम है। मुझे पहले बताइएगा मेरी आवाज ठीक आ रही है, क्योंकि पिछला सेशन जो था वो मैंने जब डाउनलोड किया तो मैंने देखा उसके अंदर समटाइम्स नेट का कोई इशू चल रहा होता है। ये वक्त ऐसा है इस वक्त, क्योंकि सारे ही नौजवान रजाकार बैठे होते हैं, तो सिग्नल का बैंडविड्थ का प्रॉब्लम आ जाता है। क्यों भाई शम्स, बुरा हाल क्यों है? क्या हो गया? क्या हालात पेश आ गए कि इतना बुरा, इस उम्र में, इस जवानी में, इस खूबसूरत उम्र के हिस्से में आपका बुरा हाल क्यों हो गया? लेट मी नो, मैं यहां बैठा हूं, मुझे बताइए, मैं आपका इलाज करता हूं। सब गुड है? ओके ओके ओके। यू मस्ट बी गुड। असल में अभी एक तो अभी थोड़ी देर पहले अम्मी जी से बात हुई, फिर अब्बू जी से बात हुई, तो दिल जो है वो इस वक्त बड़ा खुश है। जब बात हो जाती है दोनों के साथ तो फिर एक अजीब किस्म की एक महक जो है वो अंदर फील होना शुरू हो जाती है। तो चादर चादर भी निकाल लिया ताकि मौसम की पहले से, क्योंकि जब सर्दी आ रही होती है तो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, नखरे नहीं करने चाहिए। तो इसलिए मैं तो नखरे करते नहीं शुरू से, तो इसलिए मैंने कहा कि चलें अभी से बंदोबस्त कर लिया जाए। और आज सिर्फ गपशप लगानी है आप लोगों की। कोई सवाल है, कोई ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से, जो आप बात करेंगे उस हवाले से बात होगी। और ये सारी नशिस्त है वो उस्ताद मोहतरम वासफ अली वासफ के नाम है, ये मैं डेडिकेट कर रहा हूँ उनको, ये मैंने नीयत की हुई है उनके लिए। आवाज ठीक आ रही है? ओके। अच्छा जी, नहीं करता डिलीट। असल में पता है क्या होता है, वो बाद में वैसे खैर फैमिली और फ्रेंड्स को पता ही है मेरे अंदाज का। शुरू में कुछ बातें ऐसी होती हैं, बातों बातों से बात निकलती है, और वही बात असल बात होती है जो बातों बातों से निकल जाए। क्योंकि अगर आप पहले से वो कुछ करके बैठे ना, तो वो फिर आर्टिफिशियल चीजें हो जाती हैं। और आर्टिफिशियल, अगर आप मुझे कहें मैं आपको आधा घंटा ऐसा बोल के दिखा दूं जैसे आर्टिफिशियल, आप हैरान हो जाएंगे। वो सारे स्टाइल करने आते हैं, वो परफॉर्मिंग आर्ट है, एक प्रेजेंटेशन स्किल्स होती हैं, लेकिन वो फैमिली और फ्रेंड्स के लिए तो नेचुरल स्टाइल, नेचुरल आपका लबो लहजा। वरना यहाँ मैं अभी मुंह टेढ़ा मेढ़ा करके तो बोलना शुरू कर दूंगा, फिर वो मजा नहीं आता उस तरीके से। चाय का आखिरी सिप आप सब लोगों की मोहब्बतों के नाम, या हय्यु या कय्यूम। क्या सुनना चाहते हैं आज आप? जो सुनना चाहते हैं वो बता दें, वो आपके गोश गुजार कर दूंगा, बिल्कुल लाइटर टोन में, लाइटर टोन में। बाकी अल्लाह की जो मर्जी होगी, जो मौजू निकल आया फिर उस पर बात कर लेंगे।
वीकेंड है, वीकेंड को सेलिब्रेट करना है, थोड़ा सा आज कुछ वक्त निकाला अपनी मसरूफियत से कि चलें। इसके बाद वो कोरल ड्रा के ट्यूटोरियल भी एक दो पेंडिंग चल रहे हैं, उसकी बड़ी डिमांड आ रही है कि सर वो ज़रूर लगाएं। तो मैंने आज बिजनेस कार्ड बनाना सिखाना है कोरल ड्रा में इंशाल्लाह। आज रात को या कल सुबह एतवार वाले दिन वो अपलोड हो जाएगा youtube.com/freelancePakistan पे। तो वो एक अलग, वो भी एक खाता है। फिर आपने एक वेबसाइट भी बनानी है, वो प्रोजेक्ट भी चल रहा है, थीसिस भी चल रहा है। क्या क्या करे एक जिंदगी में इंसान, जब तक सांस चल रही है काम करना ही करना है, तो क्यों नहीं करना इंशाल्लाह ताला। गजल सुना दें सर मेरे नाम प्लीज। गजल गजल में गुनगुना तो नहीं सकता। साद अली मैनेजर, द ग्रेट मैनेजर, कैसे हो? बड़े मुझे डांटते हो तुम व्हाट्सएप पे। खुदा का खौफ करो, अल्लाह को जान देनी है आपने भाई। आपने ऑफिस पर मुझे रखा हुआ और मुझे आप डांटना शुरू कर देते हैं, मैं आपके ऑफिस से छुट्टी ले लूंगा। हम्म। सिंधी अजरक ये हमारा जो पाकिस्तान का कल्चर है ना, मैं यकीन माने कभी कभी मेरा दिल करता है कि इस तरीके से बाजार में निकला जाए, सर पे गिलगित बल्तिस्तान वाली टोपी हो, क्या खूबसूरत वो लगती है। सिंधी अजरक भी पहनी हुई हो जनाब, खुस्सा हो पंजाब का, बलोचिस्तान की भी एक आपने रखा हो जनाब कुर्ता बड़ा सा, और कश्मीर की भी आपकी शलवार हो, इस तरह का निज़ाम हो, क्या मज़ा आ जाए यकीन मानो। इतना ज़बरदस्त कल्चर है, खूबसूरत लिबास है माशाल्लाह सारी जगहों का। कश्मीर से लेके तो वहाँ कोयटा बलोचिस्तान, और इधर गिलगित बल्तिस्तान चले जाएं, सिंध में आ जाएं, अपने खैबर पख्तूनख्वा में आप देख लें। मेरी तो चूंकि पैदाइश भी बन्नू में है, मेरा बचपन के जो 2-3 साल इब्तदाई गुजरे हैं, मेरी जो बुनियाद पड़ी है वो बन्नू में पड़ी है। वालिद साहब चूंकि अब्बू जी वहाँ पे उस वक्त फौज में वहाँ पे थे कैंट में, तो मेरी चूंकि जन्म भूमि भी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में है। तो बड़ा हर सूबा पाकिस्तान का सारा कल्चर बड़ा ज़बरदस्त है। तो सिंधी अजरक जो है उसकी क्या बात है, उसके मज़े ही कुछ निराले हैं। और इसके साथ तसव्वुफ का भी बड़ा गहरा लिंक है। चूंकि आज आज की महफिल जो है वो उस्ताद मोहतरम के नाम थी, तो इसलिए मैंने कहा चलें आपको भी ये दिखाया जाए कि ये भी मेरे पास एक पीस पड़ा हुआ है, तोहफा मिला है मुझे ये भी। ताहिर कैसे हो? ताहिर नौजवान, देखो ये जो आपके तुंगड़े होते हैं ना, आपके बच्चे छोटे छोटे, आपके जो चेले होते हैं, वो सारी जिंदगी इसी तरीके से छोटे छोटे ही आपको लगते हैं। बेशक उनके अपने बच्चे हो जाएं, वो दादा अबू ही क्यों ना बन जाए, लेकिन आपके लिए वो उसी तरह ही आपको नजर आते हैं। मैं जब ताहिर को देखता हूँ तो मुझे वही आज भी वही नजर आता है, स्लिम पसल, सिंगल पसली। तो इसलिए भैया आपके बच्चे अगर माइंड करेंगे तो उनको समझा देना कि इस बाबे को रोकना मुश्किल है, ठीक है। तनवीशा कैसे हो भी बेटे, ठीक हो? आज सिर्फ दीदार आम सीरीज है, और लाइटर टोन में बातें कुछ आप लोग शेयर करेंगे, कुछ मैं शेयर करूंगा इंशाल्लाह ताला। और पर्सनल फेसबुक फ्रेंड्स एंड फैमिली, तो ये एक अच्छा तरीका। आप देखें साइंस किस हद तक तरक्की कर गई है, कितने फासले हैं दरमियान में जोग्राफियाई, लेकिन आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। वाह, मैं वे हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। अभी तो वो वक्त आने वाला है वो जनाब, यहीं ऐसे करके बुला लूंगा किसी को, उसके सिग्नल्स यहाँ पे मेरे कमरे में मौजूद होंगे। आने वाले वक्तों में इंसान जो है वो मजीद एडवांस हो जाएंगी चीजें। हम्म। ये मेरे पास जनाब, ये देखें, सर्दियों की आमद के साथ ये मुझे किशमिश नजर आ रही है आपको, ये किशमिश, ये किशमिश भी, ये भी साथ रखी हुई है, कुछ थोड़े से चने भी हैं। हम्म। तो अगर वो भी खाए जाएं साथ साथ। अब आप लोगों को मैं ये पेश कर सकता हूँ थोड़ा सा, अगर आप लोग को नजर आए। ये लॉजिटेक का ये बड़ा फायदा है, ये जूम करती है, जबरदस्त फोकस करेगा ये देखा। और या ही या करियो।
کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں آپ؟ ورنہ شمس کہتا ہے کہ غزل سنا دیں. غزل غزل کے لیے بھی میں پروگرام بنا رہا ہوں. کبھی کبھی جو ہے نا کچھ سیشن ایسے بھی ہونے چاہیے جس میں لائیو آپ کو کوئی کلام سنایا جائے، آپ کو کوئی باتیں نثر کے حوالے سے. تو اس لیے آج میں نیچے سارا دیکھ رہا ہوں آپ کے کامنٹس کی طرف. آپ لوگ کچھ پوچھنا چاہیں گے تو جنہوں نے اسلام کیا ان کو وعلیکم السلام، جو ابھی آئے ہیں ان سب کو السلام علیکم. دیدار عام سیریز آستانہ عالیہ فیس بک سوشلاں پیر سید مٹھو شاہ بخاری النقوی مدظ اللہ دامت برکاتہم العالیہ. وکیل بھی آئے ہوئے ہیں، ایجوکیشن افسر بھی آئے ہوئے ہیں، مارکیٹنگ کے مینیجر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آئی ایس آئی والے بھی درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے لوگ ایک محفل میں، ماشاءاللہ. پولیس والے بھی ایک دو نوجوان ہیں، بچے ہیں، وہ کبھی کبھی پہنچ جاتے ہیں، وہ بھی شاید ابھی آ جائیں تھوڑی دیر تک. پلسیے، میرے بچے چھوٹے چھوٹے پلسیے. کل 14ویں کی رات تھی. اچھا جی، آپ کے نام شکریہ بھائی، یہ ڈیڈیکیٹ ہو گئی ہے جی مجھے. کل 14ویں کی رات تھی، شب بر رہا چرچا. ہاں وہ ابن انشا، یہ انہی کا نا، ابن انشا کا آئی تھنک. دیکھو آج کتنے زیادہ بندے آ گئے، چونکہ ابھی میں نے مشکل باتیں شروع کرنی ہے تو سب نے بھاگ جانا ہے. اور پھر مشکل باتوں سے ہم بھاگتے کیوں ہیں بھائی؟ اچھا، اس چلیں کسی موضوع کے ساتھ پھر وہ ربط بنتا ہے. بالکل لائٹر آج موضوع ہوگا، آج کوئی مشکل بات اس میں نہیں ہوگی. میں نے اس ویڈیو کا ٹائٹل جب لکھا تو اس میں نے یہ نوٹ کیا تھا کہ میں فتوے کیوں نہیں لگاتا. مجھے جو لوگ جانتے ہیں کافی عرصے سے، 3 دہائیوں سے، انہیں پتا ہے میں فتوے نہیں لگاتا. یہ نہیں کہ ابھی کی بات ہے، لڑکپن سے. یعنی ایک تو ٹریننگ بھی ایسی ہوتی ہے، پھر انسان کو شعور ملتا ہے. تو میں فتوے بوجو نہیں لگاتا نوجوانوں کے اوپر. یہ جو عمر ہوتی ہے نا لڑکپن کی، ٹین ایجر بچے چھوٹے جیسے ہوتے ہیں، تو وہ اس وقت چونکہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں. بلینک سلیٹ ہوتی ہے، 100 سوال پیدا ہو رہے ہوتے ہیں. کبھی اس طرف جائیں گے، کبھی اس طرف جائیں گے، کبھی یہ راستہ دیکھیں گے. وہ پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ بر کو میں. وہ جیسے غالب کا شعر ہے، چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ. تو انسان انگلی پکڑتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، کسی ایک کو اس کے پیچھے چل پڑتا ہے، کبھی دوسرے کے پیچھے. تو اس لیے اس عمر میں نوجوانوں کے اوپر جب وہ ریسرچ کے فیز سے گزر رہے ہوں تو فتویٰ نہیں لگایا جانا چاہیے. یا سوشل میڈیا پہ وہ احتیاط نہیں ہے، فتوے لگا دیتے ہیں لوگ خام خواہ. ایک بات کسی نے کر دی اور فتویٰ. اس وقت سچویشن دیکھیں وہ نوجوان اس وقت کس فیز سے گزر رہا ہے. تو میں بڑی بڑی مشکل پوسٹیں دیکھتا ہوں، اسٹوڈنٹس ہیں، اور میں ہنس دیتا ہوں اس لیے کہ مجھے پتہ ہے وہ اس سٹیج سے جب گزر رہے ہیں تو وہ کچھ سوچ رہے ہیں. تو اس لیے میں فتوے نہیں لگاتا. فتوے وہ خالی پانڈا فوراً کھڑکنے والا وہ کام ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بات کر دی کسی نے اور بس آپ نے فتویٰ ٹھوک دیا. فتویٰ لگانے والے کی کوئی وہ گہرائی تو ہوتی نہیں اس کی ذات میں. یہ بڑا عظیم کام ہے. مفتیان کرام، ایسے بندہ مفتی بن جائے، 10 جماعتیں پڑھو اور مفتی بن جاؤ، یہ تو کوئی بات نہ ہو. اس کے لیے بڑے بڑے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں بھائی. فتوے کی سٹیج پہ پہنچنے کے لیے بڑا کام کرنا پڑتا ہے. طاہر میں آؤں گا انشاءاللہ. لاہور کا میرا بھی پروگرام ہے نومبر میں، انشاءاللہ میرا ارادہ ہے نومبر میں بھی چکر لگے گا، اور پھر اس کے بعد فروری میں بھی آنا ہے. تو کبھی کبھی لگتا ہے اصل میں میرے پاس 2 یا 3 دن ہوتے ہیں لاہور میں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں امی جی اور ابو جی کے پاس بیٹھا رہوں، بس ان کے ساتھ لیٹ جاؤں چارپائی پہ، ان کے قدموں میں بیٹھا رہوں. اور میری فیملی ساری تانگ ہے میری اس عادت سے کہ باہر نہیں نکلتے. میں نے کہا میں نے بہت گھوما پھرا لاہور کا، چپا چپا پیدل میں نے تقریباً دیکھا ہوا ہے سارا. سائیکل چلا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں، انارکلی سے پیدل چال پڑنا. تو وہ اس لیے مجھے باہر باہر گھومنے پھرنے کی بجائے میں
پریفر کرتا ہوں کہ والدین کو دیکھا جائے، ان کا دیدار کیا جائے تھوڑی تھوڑی دیر بعد ان کے کمرے میں، سوئے ہوئے بھی بعض کا چپ کر کے بیٹھا رہتا ہوں ان کے پاس، دیکھتا رہتا ہوں ان کو، وہ سوئے ہوئے ہیں ان کو دیکھتا ہوں سوئے ہوئے بھی. تو بس میرے پاس یہ 2-3 دن ہوتے ہیں، ایک پیاس ہوتی ہے تو بیٹری بھی ڈاؤن ہوتی ہے، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں چلو چارجنگ جو ہے وہ کر لوں. بہنوں بھائیوں کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھے، تو میری کوشش ہوتی ہے میں والدین کے ساتھ جا کے بیٹھوں. تو اس لیے لیکن میں اس دفعہ انشاءاللہ آؤں گا. وہ نوید بھی ناراض ہے، محبوب بھی ناراض ہے، کافی دوست ہیں ناراض ہیں، وہ کیا آپ آتے ہیں اور نکلتے نہیں گھر سے باہر. آؤں گا انشاءاللہ، پھر ملاقات کریں گے. چائے تیار رکھنا، 1 کپ آف ٹی انشاءاللہ. جمال خان، بڑی آج تصویر لگائی ہوئی تھی ٹائی شائی لگا کے، بھائی جاب شاپ تو نہیں شروع کر دی؟ لگتا ہے کہیں جاب شاپ شروع کر دی ہے. ہاں جی، سعد علی بھٹی صاحب فرما رہے ہیں کہ مشکل الفاظ سمجھ نہیں آتے. کوئی لفظ پتہ ہے کیوں مشکل ہوتا ہے؟ کوئی لفظ اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ آپ نے وہ لفظ یا پڑھا نہیں ہوتا یا سنا نہیں ہوتا. اور یہ چیز شو کرتی ہے جب کوئی بچہ یہ کہے نا مجھے کہ مشکل الفاظ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطالعہ کم ہے. اب علامہ اقبال کو جس نے پڑھا ہوا ہے وہ اقبال کے کسی شعر کو مشکل نہیں کہے گا، اس کو پتہ ہے علامہ اقبال کیا کہنا چاہتے ہیں. اب جس نے پڑھا نہیں ہوا وہ پھر یہی کہے گا نا کہ بڑا مشکل ہے جی علامہ اقبال کا کلام. تو معاشرے کے اندر جب کسی لفظ کو بار بار سنا یا پڑھا نہیں جائے گا تو وہ لفظ آہستہ آہستہ مشکل ہوتے ہیں. یہ پہلی سٹیج ہے. دوسری سٹیج پہ وہ لفظ متروک ہو جاتا ہے، ترک ہو جاتا ہے. وہ لفظ کسی زبان کا دامن چھوڑ دیتا ہے چونکہ وہ لفظ اب استعمال میں نہیں رہے. تو اس لیے روزمرہ گفتگو میں ایسے الفاظ استعمال کرنے چاہیے جس کی وجہ سے زبان کا جو ایک اس کی وقت ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں چونکہ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جن کی گفتگو ہی نہیں ہوتی، وہ لفظ ختم ہو گئے ہماری صفوں سے، تو پھر مشکل ہی لگیں گے نوجوان نسل کو. اب قومی زبان اردو ہو اور اردو کے لیے لوگ یہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی اردو بہت مشکل ہے، اردو بہت مشکل ہے. جب اردو کا وہ اس کا کلچر ہی نہیں رہا اس طریقے سے، اس کو پرموٹ ہی نہیں کیا جاتا، اس کے فروغ کے لیے کوئی کاوشیں عملی طور پر نہیں کی جاتی، تو پھر مشکل ہی ہوگا نا. اب لفظ کاوش بولوں گا تو پریشان ہو کے بیٹھ جائیں گے جس نے کاوش سنا نہیں ہوا کہ کاوش کیا ہے، یا منتظر اور منتظر میں کیا فرق ہے، یا مرتکب ہوتا ہے یا مرتکب ہوتا ہے. تو جب مشق ہوگی تو پھر ساری آسانیاں ہو جائیں گی. اس لیے بولنے والے کو آپ یہ الزام نہیں دے سکتے کہ وہ مشکل لفظ بولتا ہے. آپ اپنا مطالعہ زیادہ کریں، پھر آپ کی مشکلات آسانیوں میں تبدیل ہو جائیں گی. ہم جب تھے، آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہو یار، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، انٹرنیٹ کے دور والے، یہ طاہر سے پوچھیں کتنا شوق ہوتا تھا ہمیں پڑھنے کا. اور اس وقت ایک کتاب مہینے میں خرید لینی تو اس کے بعد سوچتے تھے کہ آپ مہینے میں چائے کام کر دینی ہے چونکہ کتاب خرید لی. اب تو جس کو جو کتاب آپ مجھے کہیں میں آپ کو پی ڈی ایف اس کی ڈاؤن لوڈ کر کے دے دوں. اتنی کتابیں، اتنی آسان ہو گئی رسائی. لیکن ہمارے پاس جتنا بھی وہ کتابیں ہوتی تھی ہم اس کا پھر اس کو ایک کتاب کو کئی کئی دفعہ پڑھتے تھے. ہمیں کیوں نہیں کوئی لفظ مشکل لگتا؟ اب آج کل کے طلباء و طالبات ان کے اسلامیات بھی مشکل لگتی ہے، کسی کو قرآن مشکل لگ رہا ہے، کسی کو حدیث مشکل لگتی ہے. مشکلات کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں یہ چیز اب ختم ہونا شروع ہوگی. یہ فیلئر ہے علماء کرام کا بھی. یہ پروڈکٹ جو تھی، اس پروڈکٹ کو کیوں مشکل بنا دیا گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا استعمال نہیں ہوا عوامی سطح پہ. مشکل مشکل باتیں، اور وہ اس طریقے سے مشکل باتیں اگر آپ اپنے پاس کنٹرول کر کے رکھیں گے تو ایک وقت آئے گا جب وہ عوامی سطح سے ختم ہو جائیں گی، اور پھر عوامی سطح پہ آسان باتیں کرنے والے اپنا برین واشنگ کر دیں گے. تو اس لیے میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ میرے الفاظ جو ہیں وہ عوامی ہی رہیں. لیکن کبھی کبھی اندر سے وہ آ جاتا ہے نا ابال، کبھی کون سے استاد محترم نکلتے ہیں، کبھی کون سے نکلتے ہیں باہر. گڈ، حسنین بھی کہہ رہا بالکل سر. یہ حسنین نے کتنی خوبصورت بات کی ہے. سعد علی بھٹی صاحب یہ سیکھیں کچھ حسنین امجد سے.
کہ مشکل کچھ نہیں ہوتا، راستہ وہی مشکل ہوتا ہے جس راستے پہ ہم پہلے نہیں گئے ہوتے۔ ایک دفعہ آپ پہاڑ پہ چڑھ جائیں تو پھر آپ دوسروں کو کہیں گے بھائی آ جاؤ، مجھے پتا ہے کیسے چڑھنا ہے۔ تو جو لفظ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گا وہ آپ کے لیے مشکل نہیں رہے گا۔ اجنبی کیا ہوتا ہے؟ دوست اور اجنبی میں یہی فرق ہے۔ میں آپ کو جانتا ہوں، آپ مجھے جانتے ہیں، اب میں آپ کے لیے مشکل نہیں ہوں، لیکن اگر ایک اجنبی آدمی ہو تو اس کے لیے کسی دوسرے کو سمجھنا مشکل ہے، چونکہ وہ اجنبی ہے۔ تو لفظ بھی جب اجنبی رہتے ہیں یا اجنبی ہوتے ہیں تو مشکلات ہوتی ہیں اس کے اندر۔ تو لفظوں کو دوست بنانا پڑتا ہے، یا سن کر یا پڑھ کر۔ میں نے جب، مجھے یاد ہے، طاہر کو پتہ ہے، یاد ہوگا شاید، شروع میں جب میں نے انگریزی سیکھنا شروع کی تو ظفر اقبال شاہین، ون آف مائی فرینڈس، تو ہم اخبار لے کے بیٹھتے تھے اور اس پہ لائنیں لگا کے جناب ایک ایک لفظ کا انگلش سے اردو میں ترجمہ اخبار کے اوپر ہی لکھنا۔ اور ظفر اقبال شاہین تو مجھ سے بھی زیادہ کیڑا، وہ اس کو ایک میگزین مل گیا، پورے 3 مہینے وہ اس میگزین کی اس نے ایک ایک لفظ کو اردو میں اس کا ٹرانسلیشن کر دی۔ تو کرنا پڑتا ہے، لفظ مشکل ہوں گے تو آپ لغت میں دیکھیں۔ ہم اصل میں مشکل لفظ کا معنی تلاش کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، ہم مشکلات کو نظر انداز کرتے ہیں اور پھر مشکل ہی رہتی ہے۔ مجھے جب کوئی مشکل پیش آتی ہے میں اپنے اساتذہ کرام سے پوچھ لیتا تھا کہ جی یہ لفظ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ اب یہاں پہ فائدہ آپ لوگوں کو یہ ہے نا کہ آپ لوگ بھاگ جاتے ہو، ایک بٹن ہی آف کرنا ہے، لائیو ویڈیو ہے، بس چھوڑی اور بھاگ کے کلاس سے کوئی اس طرح بھاگو نا کبھی سامنے، ڈنڈا ڈولی کروں گا پھر۔ مکھن لگا رہا ہے، مکھن لگائے یا جو بھی کرے، بات تو اس نے کی ہے نا بھائی، مکھن لگائی یا کچھ بھی کرے۔ بات ہے میرے ذہن میں جو میں نے شیئر کرنی ہے، لیکن میں آج دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون کون علم کا پیاسا، علم کا دیوانہ مزید رہتا ہے میرے ساتھ۔ ضروری کام والوں کو اجازت ہے وہ جا سکتے ہیں۔ میں نے بھی ابھی کھانا کھانا ہے، آج شلجم پکے ہوئے ہیں، شلجم، شلجم۔ سردیوں میں ہاتھ جم جاتے ہیں یا شل ہو جاتے ہیں، شل جم۔ یہ شل جم ہوتا ہے یا شل جم ہوتا ہے؟ چلو جو بھی ہے، سانوں کی ایسی تے کھانے نے۔ آپ لوگوں میں سے نیمرولوجی کا کس کس کو شوق ہے؟ نیمرولوجی، علم جفر، علم الاعداد، کوئی جانتا ہے آپ کو؟ آپ میں سے کوئی اس کے بارے میں؟ یہ جو میں آپ کے سامنے بڑی سائنٹیفک دلائل دیتا ہوتا ہوں، میں ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ میں نے جب تجسس کی راہ میں سفر شروع کیا تو داتا علی حجویری، داتا گنج بخش لاہور میں نے 41 جمعراتیں لگاتار وہاں پہ میں نے گزاری۔ وہ تجسس کا دور ہوتا ہے جب انسان سیکھ رہا ہوتا ہے، جہاں مجھے پتا چلتا تھا کہ کوئی بزرگ ہیں، صوفی ہیں، ولی ہیں، میں ان کے پاس پہنچ جاتا تھا۔ ایک پیاس تھی، اپنے سوال لے کے پہنچ جاتا تھا، سیکھنا چاہتا تھا کچھ نہ کچھ۔ کبھی کسی دست شناس کے پاس بیٹھ جانا، پامسٹری کے حوالے سے، علم النجوم کے حوالے سے کتابیں پڑھنی، اس پہ ریسرچ کرنی۔ یعنی یہ وقت آتا ہے صاحب پہ، اور اس لیے میں نوجوانوں پہ فتوے نہیں لگاتا، کیونکہ جو انسان آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں نا وہ پھر ریسرچ کرتے ہیں۔ میں نے یہ سارے راستے جو تھے ان کے اوپر سے میں گزرا ہوں، اور صرف گزرا ایسے نہیں آنکھیں بند کر کے۔ یعنی یہ تو چلو سعد علی بھٹی کی انگوٹھی میں نے چھپائی ہوئی ہے نا، اور یہ تو ایک آرٹیفیشل چیز ہے، لیکن اصلی پتھروں تک کا میرے پاس ابھی بھی کہیں وہ چارٹ بنا ہوا پڑا ہے۔ مجھے یہاں تک یہ نہیں دلچسپی ہوئی بلوچستان تک کون سا پتھر کس مہینے میں کس کے لیے استعمال ہوگا۔ پھر یہ جتنے بھی ستارے سیارے کیا کہتے ہیں جی آپ کے حوالے سے، قسمت کیا کہتی ہے، قسمت کے ستارے، تو ان سارے مراحل سے میں گزرا ہوا ہوں۔ پھر جا کے انسان آہستہ آہستہ ان مراحل سے گزرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ میں اس لیے جب بات کرتا ہوں تو بڑے تیقن کے ساتھ، یقین کے ساتھ بات کرتا ہوں، چونکہ میری اپنی ایک غزل کا ایک شعر ہے، بہت پہلے میں نے لکھی تھی، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ لڑکپن کی غزل ہے کہ میں جانتا ہوں بہت خیر و شر کے بارے میں جانتا ہوں بہت خیر و شر کے بارے میں زندگی کے ہر ایک راستے سے گزرا ہوں۔ انسان کی زندگی کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ انسان
وقت کے ساتھ چیزیں جب سمجھ لے تو انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لے. جو باتیں اس کے کام کی نہیں یا جو باتیں وہ سمجھتا ہے کہ اس کو آگے شرمسار کر سکتی ہیں، انسان کو چاہیے کہ وہ آہستہ آہستہ اللہ کے حضور جو ہے وہ اپنے آپ کو پیوریفائی کرتا چلا جائے. انسان فرشتہ نہیں ہے نا، تو انسان، یہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اسی لیے ان کو معاف کر دیا کریں، ان کے اوپر فتوے نہ لگایا کریں. یہ سیکھنے کی منزل سے گزر رہے ہیں، غلطیاں کریں گے. اصل انسان کی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے اکڑ جائے. اکڑ جو ہے نا بہت بڑی غلطی ہے، اکڑنا نہیں چاہیے. تو یہ سارے غم، دکھ، درد، ہجر، فراق، وصال، ان ساری منزلوں سے گزر کے پھر میرے جیسے بندے جو ہیں وہ مشکل باتیں پھر جب کرتے ہیں سیدھی سیدھی تو لوگوں کو اچھی نہیں لگتی، کیونکہ اس وقت نوجوان اس منزل سے بھی گزر نہیں رہے ہوتے. لیکن میں آپ لوگوں کی راہ آسان کرتا ہوں، آپ لوگوں کو وہ سفر نہ طے کرنا پڑے جس میں ہمارے جیسے سر پھیرے گزرے ہیں اور آخر اسی نتیجے پہ پہنچے کہ سکون اگر چاہیے، محبتوں کا ادراک چاہیے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک. یہ ساری عمر بھر کی ریسرچ وہ بندہ آپ کو دے رہا ہے جو ہر راستے سے گزرا، اور مجھے ہر راستے کے بعد یہی جواب ملتا تھا. ہر بے سکونی کے بعد سکون ملا جا کے گنبد خضرا سے، صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں اس لیے بڑے سائنٹیفک انداز میں یہ بات کرتا ہوں. یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے کسی کی کہ مسلک میں کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے، اور میں بڑے سائنٹیفک انداز میں آپ کو بتاتا ہوں. اور یہ امت مسلمہ کے لیے اگر وہ اس چیز کو سمجھ لیں، ہے تو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم. میں اسی لیے اساتذہ کرام کے ساتھ جڑ جاتا ہوں. استاد محترم واصف علی واصف کو اگر آپ ایک نشست میں ان کا مطالعہ کریں، ان کی محفل میں بیٹھیں، یہ جو بابے ہوتے ہیں نا، اس طرح کے بزرگ لوگ، یہ آپ کو اپنی بات نہیں بتائیں گے، یہ آپ کو انہی کی بات بتائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ کو ان کے ساتھ جوڑنے کے چکر میں ہیں، انہی کا مال بیچتے ہیں. یہ سیلز پرسن ہے، ان کا اپنا کوئی مال شال نہیں ہوتا، یہ ان کی بولی لگاتے ہیں. تو میں اس لیے اساتذہ کرام کو، جن کو میں استاد محترم کہتا ہوں، مجھے پتہ ہے وہ مجھے کہاں پہ کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اچھا، طاہر کو بھی یاد ہے. ہاں، اب تو اب میں آپ کے سامنے ایک ریسرچ رکھوں. میں جس جنون کے ساتھ میں نے گرافک ڈیزائننگ میں، ویب ڈیزائننگ میں، پروگرامنگ کی طرف میں بڑھا، یا ایڈورٹائزنگ میں، یا ایز لیکچرر جب مجھے جنون ہوا تو میں نے گرامر کی ایچی بیچی کر دی. میرا ایک یہ شوق ہے، میں جب کوئی کام شروع کرتا ہوں تو اس کو میں نے کبھی درمیان میں اس طریقے سے نہیں چھوڑتا. کوئی بھی تعلیمی مسئلہ میری زندگی میں آتا ہے تو میں اس کو آخر تک لے کے جاتا ہوں، جب تک میری تسلی نہ ہو جائے. اور پھر میرے ذہن میں یہ ضد بھی نہیں ہوتی، میرے سامنے کوئی راستہ اگر بلاک ہو رہا ہو تو میں دائیں بائیں سے ہو کے گزر جاتا ہوں، میں رکتا نہیں ہوں. میں بلیم نہیں کرتا کہ جی اگر میرے حالات ایسے ہوتے یا مجھے فلاں یہ کام ہوتا تو میں اپنی اسٹریٹجی بدل لیتا ہوں وقت کے ساتھ ساتھ. ہر نوجوان کو ایسے ہی کرنا چاہیے. تو یہ جب میں اس فیز سے گزر رہا تھا، ریسرچ کے فیز سے نوجوانی میں، یہ آج آپ کو تھوڑا سا روحانی واردات کا جو دبستان ہے اس کا ایک باب صرف آپ کے ساتھ چھوٹا سا شیئر کرنے لگا ہوں، شاید آپ کی دلچسپی اس میں بڑھ جائے. میں نے سفر شروع کیا تحقیق کا کہ انسان کے جو عناصر اربع ہیں، 4 عناصر، آگ، پانی، مٹی، ہوا. یا آپ نے اکثر سنا ہوگا یہ جو ہمارا جسم ہے یہ آگ، پانی، مٹی، ہوا کی تخلیق ہے، 4 عناصر. تو اس سے میں نے ریسرچ کرنی شروع کی کہ آگ کیا کرتی ہے، مٹی کا کیا رول ہے، پانی کا کیا کردار ہے اس کے اندر، پھر ہوا جو ہے اس کا کیا کردار ہے. اب فارسی میں جیسے آگ کے لیے آتش کا لفظ، اردو میں، عربی میں آتشی لفظ ہے، شمس کا لفظ ہم یوز کرتے ہیں. پھر پانی کے لیے آبی مخلوق یا پانی کے حوالے سے. پھر اسی طریقے سے ہوا جو ہے اس کو بادی بھی کہتے ہیں، بادباں، وہاں سے آپ نے لفظ دیکھا ہوگا. تو میں جب اس فیز سے گزر رہا تھا بہت شکریہ طاہر. تو میں جب اس فیز سے گزر رہا تھا تو میں نے اس میں پھر یہ 4 عناصر جو تھے، یہاں سے پھر میں آگے بڑھا. یہ صرف ویسے آپ کی دلچسپی کے لیے، یا کوئی وہ مستند اس طریقے سے میں حوالے نہیں دوں گا آپ کو، صرف چل مارنے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں یہاں سے بھی گزرا ہوں. 4 عناصر آپ کے پاس ہیں، اور میں آپ کو آج بڑی دلچسپ بات بتا رہا ہوں کہ جو آپ کے حروف ابجد ہیں، علم الاعداد جن کے اوپر بیس کرتا ہے،
وہ یہ اب جد الف بے جیم دال ہے واو زے، وہ بڑی لمبی چوڑی ان کی ترتیب ہے، وہ 28 ہیں حروف جو ہیں مفردات، پھر ان کے مل کے آگے مرکبات بنتے ہیں۔ ان کی بھی کیٹاگریز جو ہے وہ 4 قسم کی جاتی ہے۔ ان میں کچھ حروف ایسے ہیں جو آبی ہیں، کچھ ایسے ہیں جو آتشی ہیں، کچھ ایسے ہیں جو خاکی ہیں یعنی مٹی کے، اور کچھ ایسے ہیں جو بادی ہیں۔ تو ان کو انہوں نے 4 کیٹاگریز میں تقسیم کیا ہوا تھا، یعنی یہاں تک میں نے سیکھا۔ پھر ان 4 حروف کے، یہ جو حروف مقطعات ہیں، ان کے تویز بھی آگے 4 قسم کے بنتے ہیں۔ یہ آپ کی دلچسپی کے لیے، ان کے تعویذ بھی پھر 4 قسم کے بنتے ہیں۔ کوئی تعویذ ہوگا خاکی، خاکی تعویذ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر یہ جو حروف ہیں وہ خاکی حروف زیادہ استعمال کیے جائیں گے۔ پھر کوئی آبی تعویذ ہوتا ہے، اس میں آبی حروف کا استعمال ہوتا ہے۔ آتشی تعویذ ہے تو آتشی حروف کا استعمال ہوگا۔ پھر اسی طریقے سے جو خاک کے حوالے سے ہے، خاکی حروف کا۔ اب اس سے تھوڑا ایک قدم آگے بڑھیں تو ان کی اور بڑی دلچسپ چیز ہے، ان 4 قسم کے جو حروف ہیں، 4 ہی قسم کے پھر چلے بھی میں نے دیکھے، اس میں میں ان میں سے گزرا بھی ہوں۔ یہ کسی کو آپ نے بتانا نہیں ہے، میں ویسے بتا رہا ہوں، یہ جوانی کی باتیں ہیں۔ اب جو آب کا وظیفہ ہے نا، آبی، وہ پانی میں کھڑا ہو کے کیا جائے گا۔ جو خاکی ہے اس کے لیے زمین میں اپنے آپ کو دفن کرتے ہیں، آدھا یا جیسے بھی ہے، قبر میں لیٹ کے کر لیا وغیرہ وغیرہ۔ اور جو بادی ہے وہ پہاڑ کی چوٹی پہ کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ ہوا لگتی ہو، ٹھیک ہے جی۔ اور آتشی جو ہے وہ آگ کا الاؤ جلا کے تو اس کے ارد گرد وہ چلا کیا جاتا ہے۔ یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں جہاں جہاں سے لڑکپن کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے میں گزر کے، اس لیے یہاں پہ آپ بڑے مستند انداز میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہوں کہ میں ان فیزز سے گزرا ہوا ہوں، مجھے پتہ ہے ان کا۔ پھر اس سے آگے اگر آپ دیکھیں تو یہ 4 قسم کے پھر تعویذ بنائے جاتے ہیں۔ ان کی پھر تاثیر جو ہے نا آگے، یعنی ان کی ایگزیکیوشن، وہ بھی بڑے مزے کی ہے۔ جو تعویذ آبی ہوگا، جس میں آبی حروف ہوں گے اور آبی چلا کرنے والے بندے نے وہ تعویذ کیا ہوگا، اس کو پانی میں گھول کے پلایا جاتا ہے، چائے میں، کافی میں، یا پانی میں کہیں ڈال دیا جائے گا، ٹھیک ہے، لیکوڈز کے اندر۔ جو خاکی ہوتے ہیں ان کو مٹی میں دبا دیا جاتا ہے۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا جی، وہ چولہے کے نیچے سے نکلا ہے، تندوری میں سے نکلا ہے، دیوار میں سے نکلا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر اسی طریقے سے جو آتشی ہوتے ہیں ان کو جلایا جاتا ہے، ان کی بتیاں بنا کے یا ان کو جلا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جو بادی ہوتا ہے اس کو درختوں کے ساتھ لٹکا دیا، دروازے کے ساتھ کہیں چھپا کے لٹکا دیا، جہاں سے وہ ہوا ٹکرا ٹکرا کے اس طرف جائے۔ تو اس کے پیچھے بڑی موکلوں کی کہانی ہے، ہر حرف کے نیچے وہ موکل کی بھی ایک کہانی ہے۔ پھر یہ حروف جو ہیں ان کی ترتیب الٹ کر دی جائے تو کیا ہوتا ہے، بڑی دلچسپ ہے۔ اور یہ انگریزی میں بھی موجود تھا، نیمرولوجی، یعنی اس کے اوپر بڑی وہ چیزیں بیس کرتی ہیں۔ پھر اس کی تاثیر جو تھی، یہ 4 کی یہ تاثیر بھی 4 قسم کی ہوتی ہے۔ اب آگ کیا کرتی ہے؟ جلاتی ہے۔ تو رشتوں کو توڑنا ہے جی، جلانا ہے کسی کو، کسی کا مستقبل جلانا ہے جی، چلو جی آتشی۔ اور مٹی دبا دیتی ہے کچھ مٹی کے حوالے سے، یا نرم کرنا ہے کسی کو، عجز و انکسار کرنا ہے تو پانی کے ساتھ، یا کسی کو بے راہ روی کا شکار کرنا ہے کہ وہ کنسسٹنٹ نہ رہے، ثابت قدمی نہ رہے، اس کے اندر سے وہ استقلال ختم ہو جائے تو جی بادی، جیسے ہوا ادھر سے آئی ادھر چلی گئی، تو وہ کسی ایک جگہ پہ ٹک کے وہ کام نہیں کرے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ توہمات تھیں، سپرسٹیشس قسم کی یہ چیزیں تھیں۔ تو میں اس لیے میں نوجوانوں کا بڑا وہ کرتا ہوں، میں اس مرحلے سے بھی گزرا ہوا ہوں۔ میں نے تو پوری 41 جمعراتیں جو ہیں وہ بڑی مسلسل بغیر ناغے کے، تو میں اس لیے یہ ریسرچ کی طرف آیا ہوں۔ اسلام بہت ماورا، بہت بلند، بہت خوبصورت دین ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جتنی بھی میں نے آپ کو بتائی ہیں نا، انکلوڈنگ آپ کی جو علم النجوم ہے، پامسٹری، یہ نفسیات کے ساتھ کھیلتی ہے، ساری کی ساری، یہ ساری نفسیات کے ساتھ کھیلتی۔ ہاتھ کے اوپر آپ نے دیکھ لیا اور لکیریں بنی، کتابیں بنی ہوئی ہیں، تو اس کا مطلب کوئی بھی بندہ یہ علم حاصل کر سکتا ہے چونکہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ میں نے تو یہاں تک کوئٹہ کے ایک پہاڑ کے اندر ایک بزرگ سے میری ملاقات ہوئی جو پاؤں کی لکیروں کی باتیں کرتے تھے۔ آپ نے آج تک صرف سنا ہوا ہے ہاتھ کی لکیروں کی، میں نے ان سے وہ بھی سمجھنے کی کوشش کی کہ پاؤں کی لکیریں کیا کہتی ہیں۔ انہوں نے مجھے پاؤں کے پورے پوائنٹس بنا کے بتائے کہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے، یہاں پہ یہ ہوتا ہے۔ دور ریسرچ کا دور ہے، انسان اسی طریقے سے آگے بڑھتا ہے۔
مجھے راستہ جو ملا اور جو مجھے سکون ملا وہ قرآن سے ملا. میری زندگی کے اندر جو یخرجہم من الظلمات الی النور کا وہ جو مینارہ نور تھا وہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہے. میں تو اوپن فورم پہ یہ اقرار کرتے ہوئے نہیں تھکتا. کلیجے کی ٹھنڈک نبی پاک علیہ السلام سے ہوئی ہے. اگر آپ نے زندگی میں سکون آپ کو چاہیے تو ایسے بزرگوں کے پاس اٹھیں بیٹھیں جو آپ کو نبی پاک علیہ السلام کے دربار کے ساتھ جوڑنے کے مال بیچتے ہوں. جو آپ کو ان سے ڈسکنیکٹ کرتا ہو اس سے بھاگ جائیں، دور بھاگ جائیں اس سے. یہ آپ کو وہ بندہ کہہ رہا ہے جس نے مار کھائی ہوئی ہے خیر و شر کی. ٹھیک ہے جی. تو میں نے اس لیے کہا تھا آج بالکل فرینڈلی. اس کے اندر اور بڑی زبردست چیزیں ہیں. یہ جو آبی خاکی آتشی وغیرہ چکر ہے نا، اس کے پیچھے بڑی زبردست. تو آپ کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ ہر وقت کورل ڈرا کی، فوٹو شاپ کی یا فری لانسنگ کی باتیں یا مشکل ٹاپک. میں نے آپ کو اسی لیے بتایا کہ میں ان مشکل ٹاپکس کی طرف آیا بھی اسی وجہ سے تھا. ہمیں جتنے زیادہ بیکورڈ ایریاز ہیں وہاں پہ سپرسٹیشس کام زیادہ ہوتے ہیں، توہمات زیادہ ہوتے ہیں، محرومیاں جہاں پہ زیادہ ہوں گی وہاں میں نے دیکھا یہ سارے کام تھے. تو میں تو صرف ایک لرنر تھا نا، میں تو صرف ایک ٹروتھ سیکر تھا، سچ کی تلاش میں نکلا ہوا مسافر. بھٹکتا رہا جب تک راستہ اس کو نظر نہیں آتا تھا. کبھی ایک کے ساتھ، کبھی وہ، کبھی کون سا روح بھر لیا، کبھی کون سا روح بھر لیا، کبھی کون سا روح بھر لیا. لیکن بڑے کامل یقین کے ساتھ. یعنی اس وقت جب میں گزر رہا تھا تو میرے دل میں کوئی وہ نہیں ہوتی تھی وہ چیز. مکمل خلوص کے ساتھ میں آج بھی ان کا احترام کرتا ہوں. وہ بھی ایک لازمی فیز تھا. تو اس لیے میں وہ یہاں پہ میں نے آپ کو شاید واقعہ بھی سنایا تھا. مجھے اب یہ اس طرح کے تویز گنڈے کرنے والیوں کو، میں ان سے نہیں ڈرتا، ان چیزوں سے. یہ جادو ٹونے اور یہ اللہ کی پناہ کافی ہے ہمارے لیے. آپ کو ان سے ڈر اسی وقت لگ سکتا ہے جب آپ کے اندر سے ایمان نکل جائے. یا ایمان رہے گا یا کفر رہے گا. اور اگر آپ نے تھوڑا ایمان رکھ لیا، تھوڑا کفر رکھ لیا، تو تھوڑے کفر میں وہ گنجائش بھی نکل آئے گی، سپرسٹیشس کی بھی. تو اس لیے ہماری محنتیں بعض کا ضائع ہو جاتی ہیں کہ ہم ادخلوا فی السلم کافہ نہیں ہوتے. ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے. تو مشکل بات شروع کر دی میں نے تو میں روک جاتا ہوں. نیچے لکھیں یار تھوڑا سا کامنٹ. یار میں تھوڑا سا پاؤں اپنے سیدھے کر لوں، آج بالکل چل کا موسم ہے. یہ ان باتوں سے جو ہے نا آپ بس اس کو آج چل سمجھیں. ہاں جی. ام محمد کیسی ہیں آپ؟ محمد کیسا ہے ہمارا بھانجا؟ ٹھیک ہے. اس کو دکھائیں کہ ماموں آئے ہوئے ہیں لائیو. یہ جو سائچے بناتے ہیں نا، اس کی بھی ایک بڑی زبردست ہے. میں تو ان چیزوں سے، ان راستوں سے چونکہ آگے تھوڑا سا بڑھ گیا. مجھے اکثر میرے دوست کہا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام کرے میرے استاد محترم سائیں کریم بخش ابڑو. وہ مجھے اکثر کہتے ہوتے تھے، یہ میں ان کی یاد میں جب مجھے یاد آتی ہے، سندھ کے تھے تو وہ دنیا سے چلے گئے، تو وہ مجھے اکثر کہتے ہوتے تھے یار شاہ جی میں نے آپ کو اٹھا کے لے جانا ہے اپنے سندھ میں، وہاں پہ وہاں میں نے آپ کا دربار بنانا ہے اور بڑا مال ملے گا مجھے. تو وہ دنیا سے چلے گئے 2007 میں. 2007 میں 12 دسمبر کو مجھے یونس نے اطلاع دی کہ وہ وفات پا چکے ہیں. 18 دسمبر کو یونس جو اطلاع دینے والا تھا وہ وفات پا گیا ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں. ون آف مائی بیسٹ فرینڈس، میں اس کو بہت یاد کرتا ہوں، دوست ہے. اور 27 دسمبر کو اسی سال پھر محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہیں ان کی اسیسینیشن ہو گئی. وہ بڑا دردناک سال تھا 2007 کا. تو جب آپ کے دوست، آپ کے ہم عمر آپ کے سامنے، آپ اپنے ہاتھوں سے ان کو منو مٹی کے نیچے دفن کرتے ہیں، آپ کی زندگی بدل جاتی ہے. میرے سارے دوست بھی مجھے کہتے ہیں، ناراض بھی رہتے ہیں، یونس کے بعد سے میں واقعی بدل گیا ہوں. یونس کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا اور اس کے بعد زندگی تبدیل ہو گئی. اور یہ بھی آف دی ریکارڈ میں آپ کو بتا دوں، دوستی صرف زمین کی نہیں ہوتی.
दोस्त दुनिया से चला जाता है फिर भी दोस्ती बरकरार रहती है। मेरे पास बड़ा मुशाहिदा है इसका। मैं आपको वो सारी बातें नहीं बता सकता, मैंने फैमिली में कुछ बंदों को बताई हुई हैं। यूनुस बड़े मज़े में है अल्लाह की मेहरबानी से, यूनुस बड़े मज़े में है और मेरे ऊपर जिम्मेदारी है दोस्तों की। तो वो उस्ताद मोहतरम साईं करीम बख्श अबड़ू जो हैं, वो उनसे मैंने ये बड़ी चीज़ें लर्न भी की। कुछ वो दावा करते थे कि मैंने आपसे सीखा है, मेरा दावा ये है कि मैं उनसे सीखता रहा हूँ। तो एनीवेज, तो मैं तो मुश्किल रास्ते पे पड़ा हुआ हूँ, मैं आपको सच बताऊं, मैं मुश्किल रास्ते पे पड़ा हुआ हूँ। और कहीं बैठ जाऊं यहाँ पे ऑफिस खोल के और सिर्फ जायचे बनाना शुरू कर दूं। इतनी जहालत है, मैं आपको बताऊं कि 6 महीने में करोड़पति हो जाए शाह जी। लेकिन अब्बा जी सरकार जो है ना, अब्बू जी ने डांट के मुश्किल रास्ते पे डाला हुआ है। और जवानी में मैंने आपको एक वाकया सुनाया था, मैंने उनसे, हमारे जवानी में ना वो कारबीन, छोटी सी पिस्टल, तो मैंने अब्बू जी को बड़े लाड शाट करके मैंने कहा, सारे लोगों के पास होती है, हमारे दौर में वो था कॉलेजों में कल्चर, तो मुझे भी वो पिस्टल एक ले दे। तो अपने जेब से पेन निकाल के दिया, दिस इज योर गन। आज का दिन है जनाब, वही ये देख, पेन चल रहा है, पेन, मुख्तलिफ रंगों के पेन। ये मेरे पास तकरीबन कोई 12 के लगभग इस तरह के पेन है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। और ये साथ ये भी देखे, इंक रखी होती है मैंने साथ अपने, बिल्कुल सामने पड़ा होता है, वो कुरान पाक भी पड़ा हुआ है, मुख्तलिफ चीजें। मोहम्मद को फ्लू हो गया भाई, इसको कावा शावा दें बना के, मौसम ऐसा है, सर्दी, कराची में तो खैर गर्मी है। ये मुफ्त में कौन कौन दीदार कर रहा है, जो कमेंट नहीं कर रहा? मुफ्त में दीदार की कोई इजाजत नहीं है, महंगा दीदार है भाई, महंगा दीदार है भाई। किशमिश खाएंगे आप लोग? ये मैंने वीडियो डिलीट कर देनी है, बहुत पर्सनल हो गई है। आप लोग फिर शेयर कर देते हैं, और ये हसनैन पता नहीं कौन कौन से ग्रुप्स में शेयर कर देता है। कई दफा कहा हुआ है कि रेलिवेंट ग्रुप्स में कोई बात कर दिया करो शेयर। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि ऐसे अननोन ग्रुप्स में शेयर कर देते हैं। और अच्छा अच्छा, फैसलाबाद में, ठीक है। हारिस कैसे हो? जोश खत्म हो गया यूट्यूब का? बड़े जोशीले बच्चे यूट्यूब चैनल बना लेते हैं, फिर मैनेज नहीं होता। यही प्रॉब्लम है सारे नौजवानों का। छोटा सा ये शजरकारी आसान नहीं, कि दरख्त लगा देना तो बहुत आसान है, दरख्त को कदम ब कदम लेके आगे बढ़ना और उसको बड़ा करना और इंतजार करना कि उस पर फल लगे, लगता जरूर है। यार मुझे बुरा लग रहा है, आप लोग भी कुछ खाएं। मैं तो ये किशमिश खा रहा हूं। ओके। हमारे जो नौजवान है ना, मैं भी ऐसे ही था, मैं इसलिए नौजवानों को क्या कहूं, फेसबुक पे पेज, लो जी पेज बनाना शुरू कर दिया। पेज बनाते हैं, कितने ज्यादा बना लेते हैं भाई, उसको लेके आगे बढ़ें, उस पर कांस्टेंट होकर लिखें कुछ। यूट्यूब चैनल है, उस पर डेली कुछ ना कुछ अपलोड करें। पहले थॉट प्रोसेस पूरा करते हैं, रिसर्च करते हैं कि ये मैं काम कर सकता हूं, लिहाजा मैं ये करूंगा। या हय्यु या कय्यूम, बहुत मजे की है किशमिश। ये भला क्या है, नजर आ रहा है? व्हाट इज दिस? अच्छा, बादाम, एलमंड। मुझे चाय की भी तलब हो रही है। हम्म,
वजदान कैसे हो? कैसी रही आपकी एकेडमी? लाइव लाइव 9 बंदे हो गए माशाल्लाह। और मैं किशमिश खा रहा हूँ अकेले। आज इटली वाले खामोश हैं। बड़ाई साहब आप किधर गए हैं आजकल? दरमियान दरमियान में आप गायब हो जाते हैं, कैसे मॉनिटर हैं आप? कारी साहब, बड़ाई साहब को चाय शाय पिलाएं ताकि वो स्टार्ट हो जाए। बचपन में हम ऐसे ऊपर फेंक के तो इसको कैच किया करते थे। गॉट। हाँ, नीचे नहीं जाना है। मजे की चीज हो ना तो जमीन से भी उठा के बंदा खा लेता है, फूंक मार के। कलमा पढ़ना है हमारा तो ये बड़ा आसान सा तरीका है, कलमा पढ़ो, फूंक मारो। अस्सलाम वालेकुम शाहजी सरकार, कैसे हैं? शाहजी सरकार भी आज आगे। चलें फिर, आज थोड़ी गपशप होगी। ये महफिल आज मुझे असल में मेरे उस्ताद मोहतरम बहुत याद आ रहे हैं, वासिफ अली वासिफ। तो अपने असातिज़ा की तरह का रूप भी बंदा करना चाहिए बंदे को थोड़ा सा। जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं ना, आपकी शक्ल भी उससे मिलना शुरू हो जाती है। ये एक अजीब फलसफा है। मोहब्बत सच्ची होनी चाहिए, सच्ची मोहब्बत होगी तो फिर शक्ल मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन मोहब्बत सच्ची ना हो तो फिर फरजाना उनकी अभी उस्ताद मोहतरम की मैं पूरी सीरीज इंशाल्लाह शुरू करूंगा। अभी वो स्टेज नहीं आई, वो मरहला नहीं आया। उस्ताद मोहतरम इजाज़त दे देंगे, इशारा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, तो पूरा दिन बैठा रहूंगा। उनके इशारे का इंतज़ार है। मैं अभी उस मरहले में दाखिल नहीं हुआ, मुझे लग रहा है। नालायक स्टूडेंट हूँ, इसी वजह से। जब नालायक स्टूडेंट होता है ना तो असातिज़ा फिर इजाज़त नहीं देते। तो हमारा काम है अपने आप को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लेके जाना, पहल साबित करना, वो हम कर रहे हैं। तो जब उनकी तरफ से इज़्न मिल गया, क्या पता इसी की प्रैक्टिस करवा रहे हो। असातिज़ा का पता थोड़ा चलता है। असातिज़ा बाज़ का ऐसी पुठी पुठी बातें आपसे करवाते हैं, आपको तप चढ़ जाती है कि यार इनको बंदा कुट दे। ये लाड की बात आपको बता रहा हूँ। लेकिन जो सब्र करने वाले हैं, जिनका यकीन होता है अपने असातिज़ा पे, उन्हें पता है ये मुश्किल मरहले से वो क्यों गुजारा जा रहा है उनको। तो मैं तो हमेशा इसी किस्म का स्टूडेंट रहा हूँ आज के दिन तक। उस्ताद मोहतरम के हवाले से इंशाल्लाह आपके साथ मुस्तनद ऐसी बातें बड़ी जल्दी, आप दुआ करें। इससे पहले आपने नहीं सुनी होंगी। एक नए अंदाज में उनकी एक शख्सियत के कुछ नए पहलू आपके सामने लेके आऊँगा, बड़े मुस्तनद। आपको मज़ा आएगा आपको। लेकिन उसका भी वक्त नहीं आया। जब अल्लाह का हुक्म आ गया, जब इजाज़त मिल गई उस्ताद मोहतरम की तरफ से, तो इंशाअल्लाह मेरी क्या जुर्रत है कि मैं इनकार करूं। साद अली का सवाल यह है कि जी घर वाले अगर शादी पे मजबूर कर रहे हों और हम न करना चाहें, तो ऐसी सूरत हाल को डील करने का कोई बेस्ट पॉसिबल वे क्या है? सोल्यूशन ऐसा हो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हाँ, ये अच्छा सवाल है। इसका मैं आपको बताऊं इसका हल क्या है। कल मैं बात करता हूं आपकी मामा के साथ,
اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی سال کے ختم ہونے سے پہلے آپ کی انگلی میں اس طرح کی ایک انگوٹھی ڈالتے ہیں، انشاءاللہ سانپ بھی مر جائے گا، لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ یہی علاج ہے آپ کا۔ آپ کے سوال کا یہ مختصر سا جواب ہے۔ آپ اس سچویشن سے انشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے بخیر و خوبی جو ہے آپ اس کو ڈیل کر لیں گے۔ پھر آپ کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ 10 بندے، ماشاءاللہ۔ ابھی میں نے مشکل باتیں شروع کرنی ہے، تیار ہو جو بھاگنے کے لیے نوجوانوں، مشکل باتیں کرنی ہے ابھی میں نے۔ بھائی ابھی کل بات کرتا ہوں آپ کی اماں کے ساتھ نا، ان کو کہتا ہوں کہ یہ بچہ ہمارا جو ہے نا یہ خراب ہو گیا، اس کی شادی کر دیں۔ میں نے کہنا تو ہو جانی ہے، میں بتا رہا ہوں۔ وہ میرے ساتھ میرا بڑا ریگارڈ کرتی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ فاروق بھائی نے جو کہہ دینا ہے ٹھیک ہے نا۔ آپ نے غلط کیا یہ سوال پوچھ کے لائیو فورم پہ۔ دیکھو اب میں آپ کا کیا کرتا ہوں بندوبست۔ اپنے ہاتھوں کو نا تیار رکھو دھو کے مہندی لگانے کے لیے۔ اور میک اپ بھی میں خود کروں گا، آپ کا میک اپ میں خود کروں گا اپنے ہاتھوں سے۔ آئیڈیاز لیڈر میں اور حسنین۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ جس کی نہ ہو رہی ہو، جس کی نہ ہو رہی ہو، کس کی نہ ہو رہی ہو؟ یہ ہمارے معاشرے کا یہ بڑا دردناک ایک پہلو ہے۔ اس کو سنجیدہ طور پر میں پھر کسی نشست میں انشاءاللہ اس کے اوپر بات کروں گا۔ جس کی نوجوان کی نہ ہو رہی ہو نا، اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے یا والدین کے ترلے ڈالے کہ اللہ دا واسطہ میرا بیاہ کر دو، میں مار چلا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ والدین کو کچھ پرفارمنس دکھائیں۔ جب اماں کو پتہ چلتا ہے نا کہ پتر کچھ کمانے کے چکر میں پڑ گیا، اماں کے ہاتھ میں آپ جب ہر مہینے کوئی مال رکھیں، انہیں یقین آ جائے گا کہ کسی کی بیٹی کو یہ تنگ نہیں کرے گا، اپنا خرچہ خود اٹھانے کی پوزیشن میں آپ آ جائیں تو آپ کی شادی ہو جائے گی۔ پہلے مال شال چھاپیں، نوٹ شوٹ بنائیں، پھر آپ کی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ایسے مال بھی نہ کمائیں اور کیا پھر بھائی جان سے لے کے تو چوڑیاں لے کے دینی اپنی بیوی کو کہ بھائی جان پیسے دیں، میں نے اپنی بیوی کے لیے چوڑیاں لینی ہیں، بری بات ہے۔ اس لیے آپ لوگ یہ ویڈیو بھائی ڈیلیٹ، یہ اس قابل نہیں رہی کہ اس کو ہم اپنے پاس رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ آج بس یہ میں نے ذرا چل مارنی تھی، نیا گیٹ اپ، میں نے کہا چلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ اوکے، ٹیک کیئر، سب خوش رہیں، ویکینڈ کو مزے کریں، انجوائے کریں۔ میں نے کہا یہ نہ آپ سمجھیں کہ میں صرف مشکل باتیں کرتا ہوں، میں بڑا جولی پرسن اپنی زندگی میں، لیکن کچھ درد، کچھ کڑواہٹیں ایسی ہیں جو وقت ہوتا ہے نا ہر چیز کا۔ ضروری نہیں جو مسکرا رہا ہو اس کے پیچھے مسکراہٹیں ہی ہوں۔ یار یہ زیادہ کشمش تو نہیں کھانی چاہیے ویسے، بہت مزے کی ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ پھر کبھی سنجیدہ موضوع کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ ابھی بھوک لگ گئی ہے، کھانا گونگلو کھانے ہیں، گونگلو شلجم۔ اوکے، اللہ حافظ۔